बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ABN न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपके वक्त का जलसा हो चुका, उसमें जो कुछ कहा गया उस पर रद्द अमल आना शुरू हो चुका। गंडापुर साहब ने यहाँ तक कह दिया मरेंगे और मारेंगे, रबड़ की गोलियां नहीं, सीधा जाके अब जान हाजिर करना पड़ेगी। ड्राइंग रूम से बाहर निकले, कॉल दे दी गई है, तारीख नहीं बताई गई। जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि शायद नवंबर के मिड से लेकर 25 नवंबर तक को कॉल बड़ी आ जाए कि अडयाला के बाद जाएंगे, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से अभी रद्द-ए-अमल आया और वो कहते हैं कि ये तो शख्स खुद कंप्रोमाइज्ड है, ये तो दो नंबरी कर रहा है। PTI के लोगों का अपनी क़यादत पर पहले उंगली उठाना तो बनता था, अब इस मौके पर आकर जब वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, ऐसा हमला करना है, ये आपको लगता है पॉलिटिकल में? देखिए, ख्वाजा साहब के तो बयान जिस तवातर के साथ वो बयान देते हैं उसी तवातर के साथ इनकी पार्टी या लोग जो है वो डिलीट भी करते हैं, बयान वापस भी लेते हैं। तो इसलिए वो कंप्रोमाइज इस हद तक तो देखें, जो हमने पहले भी बात की थी कि 5 अक्टूबर को जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया था, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्हीं के ऊपर हुआ था। बिल्कुल विद इन लीडरशिप भी और कारकुनों के अंदर तो बेतहाशा, मतलब कि अगर हम किसी जगह के ऊपर कहीं बात करते थे कि अच्छा गंडापुर ने फलां चीज, ये फलां चीज, तो हमारे जो कमेंट्स आते थे उसके अंदर भी गंडापुर के हवाले से अच्छी बात नहीं होती थी, बड़े नामुनासिब अल्फाज के साथ उनकी तारीफ की जाती थी। तो वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा यही वो बेसिकली फॉल्ट लाइंस होती है ना जिसको आपका मुखालिफ हमेशा इस्तेमाल करता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम लड़ेंगे मरेंगे और जिंदा वापस नहीं जाएंगे, चादरें जो है हम कफन बना के लाएंगे, जनाब वो हमारी इज्जत भी होगी, कफन भी होगा और छोड़ेंगे नहीं किसी को। बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना, उनको तो पैगाम दे ही नहीं रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब जिस वजारत के वजीर है ना, वो उन वजीर साहब के जो अफसर हैं उनको पैगाम दे रहे थे। क्योंकि ख्वाजा साहब के मतहत तो कोई अफसर है नहीं, के लिए पैगाम था, ख्वाजा साहब के मतहत कोई अफसर है नहीं, वहाँ के अफसर सारे ख्वाजा साहब के अफसर हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। वो रात 12 बजे फिर मैसेज करते हैं उनके, जनाब अच्छा हो भाई जी मैं तो हार रहे हैं, मेहरबानी करो तुसी। ठीक है। तो वो तो मैसेज उनके लिए था कि जनाब के अब आप फैसला कर लें कि आपने अगर अदलिया फैसला करना, इंसाफ करना चाह रही है तो फिर आप इंसाफ की राह में रुकावट ना बने और मामलात को खुश उसलूबी से जाने दें। और केसेस सबको पता है केसेस की क्या सूरत हाल है। सही। लेकिन अगर आपने फिर दोबारा अच्छा जी, जैसे वो पहले बेचारों ने 6 जजों ने खत लिखा कि अच्छा जी हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया या उनके साथ ये किया, कैमरे लगा दिए, तशद्दुद किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये हथकंडे इस्तेमाल करने हैं तो फिर इस दफा जनाब बात खत्म हो गई है। अच्छा। अब जो है कि देखी जाएगी, चल से चल जो भी होना है नहीं होना। फिर दूसरा हुकूमत को भी मैसेज है, बेसिकली खुद भी सिविलियन हुकूमत को भी, और वो है क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और उसमें अच्छा वो दो धारी तलवार है पंजाब भी जो है कि नून लीग बहुत से काम ऐसे करती है कि अच्छा ये काम कर लें और ये डाल दें पिंडी के खाते में। ठीक है। अच्छा बाज जगह अगर दूसरे वारदाती है जो वारदात डाल रहे होते हैं तो भी कहते हैं अच्छा जी करा के तो चलो साढ़े भी माउथ पीस है, इनका मगर नून लीग करा रही है। सही। ठीक है ना। वो इसमें वो दो धारी तलवार वाला काम है। तो फिर उधर भी मैसेज है कि जनाब आप भी जरा तैयार होके रहें, फिर ठीक है इस तरह चल से चल, फिर इस तरह भी नहीं छड़ना, फिर ठीक है तैयारी करके आना है। तो ठीक है ना, ये है बेसिकली खाना जंगी का इशारा। वो कह रहे हैं जी खाना जंगी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, फिर देख लेंगे। अब असल जो इशू है आपका बलूचिस्तान और KP जो है, ये ट्रेडिशनली अगर आप देखें ये दोनों बड़े डिफरेंट सूबे हैं जी, और यहाँ पे चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस होता है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और ये KP के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी पुलिस कभी इतनी घटिया नहीं थी ना, वैसे अभी भी नहीं है। वहाँ वो नहीं, घरों के अंदर, हुजरों के अंदर वहाँ जाना, वो खुद समझते हैं कि हम अपने मुंह के ऊपर काला कमाल रहे हैं, ये हमारी शान में गुस्ताखी है, किसी के हुजरे में दाखिल हो जाए। मर्दों की लड़ाई मर्दों में रहे ना, समझते हैं। ये बदकिस्मती से नून लीग ने जो है ना ये एक ऐसा कल्चर अडॉप्ट किया है कि अच्छा जी के ये शुरू किया इन्होंने, वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो भी उस पार्टी के दौर से शुरू किया था। और दूसरा जो है कि नून लीग के पीछे जो लोग हैं उनका भी ज़हनियत इसी लेवल की है, अच्छा कि वो अच्छा जी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लो, उनके पीछे पड़ जाओ, जैसे फातिमा जना के पीछे पड़ गए थे ये सारे। तो ये उनका है, तो ये उनको भी मैसेज है कि अब ठीक है अगर आपने ये करना है ना कर लो। दोनों सूबे जो है कि ये इनका जो कल्चर है वो फिर ये लड़ने मरने वाले ही लोग हैं ना, इज्जत का जब मामला आता है तो अब उसने वो इज्जत का कार्ड खेला है। ये तो खेलते हैं ना पंजाबी कार्ड, तेरे लगे दाग तो फलाना टिमकाना, उसने कहा ये हमारी इज्जत का मसला है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अब फिर जो वो जो इधर जिधर सारी जगह मैसेज चला गया। दूसरा जो है कि अब देखो अदलिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। ठीक है
کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے بیٹے کا ولیمہ تاخیر میں اس کو تاخیر ہو رہی ہے تو کیا بیٹے کا ولیمہ تاخیر ہو جائے گا؟ قوموں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے آپ کیا اتنا اسٹینڈ نہیں لے سکتے کہ جی ایسے ٹھیک ہے جی لیٹ ہو جائے کوئی نہیں, فیصلہ میں ادھر ہی کرنا ہے جو تم بندہ ہوئے گا میں کرا گا. صحیح. ٹھیک ہے یہ ہوا ہے نا ابھی اس کیسز میں ہوا. تو عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ان فیصلوں سے کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور کتنا بگاڑ پیدا ہوگا. کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب جو ہے کہ ایک صوبہ اٹھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ دیکھیں وہاں پہ حالات جو ہے کہ آپ کہتے ہیں جی گورنر راج لگا دیں گے, چلو جی لگا لیں, اگر عوام سارے باہر نکلیں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں. صحیح. حکومت ہماری ہے, ہم عوام ہے, ہم ریاست ہے, حکومت ہماری ہے. دنیا ساری جمہوریت کی باتیں کرتی ہے جی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جمہوری آ کے اب ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا لڑیں گے عوام کے ساتھ؟ لڑیں گے. آپ نے کیا کیا پہلے بھی آپ اسی ضد میں جو ہے لڑیں گے جناب کرتے کرتے آخری دن تک آپ ہمیں یہاں سبق پڑھاتے رہے ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی اور چند اخباروں کے اندر کہ جناب بالکل جی ڈھاکہ ہمارے کنٹرول میں, اینٹ سینٹ بجا دیں گے انڈیا کی بھی. پھر 90,000 نے جناب اتنے پلٹون گراؤنڈ پٹھے لیٹ گئے. تو آپ کہ یہ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ جو ہے کہ کسی میدان کے اندر آپ لیٹیں, ہتھیار ڈالیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو جہاں پہ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے میسج تو کنوے ہو گیا کہ ڈو اور ڈائی والا. ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے کام لینا ہے یا وہ پاگل پن کے دورے ان کو پڑے رہیں گے, وہ ٹھیک نہیں ہونا انہوں نے. صحیح. تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں خراب ہوں گی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو تو احساس ہے کہ نہیں چیزیں وہاں تک چلی گئی ہیں کہ یہ اگر اب ہم نے کوئی بھی چھوٹا سا قدم اٹھایا تو پھر ہمارے ہاتھ میں واپس کچھ بھی نہیں آئے گا. رائٹ. عزت مل سکتی ہے, ساکھ مل سکتی ہے, دوبارہ وہ مقام مل سکتا ہے, اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب یہاں سے آپ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ بیک فٹ پہ جانا شروع کریں گے. یہ سوٹ نہیں کرتا نون لیگ کو کہ اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ آپ نے پوری کی پوری تباہی بربادی کر کے اپنی سیاست کی ہر چیز کی کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پیچھے ہٹ گئے تے اسی تو سیر سپاٹا کہہ کے آئے ہوئے ہیں تو واپس کس نے جاواں گے اسی. صحیح. تو اس لیے وہ جو ہے کہ اس موقع کو جو خواجہ صاحب ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ لوگ ہوا دیں گے, اس کو ہوا بھی دیں گے اور اس میں جو ہے نا کہ اس کو فیول بھی اس پر چھڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ جتنی آگ لگے اتنی اچھی ہے. کہ یہ چیزیں حکومت اسی طرف لے کے جانے کی کوشش نہیں کر رہی جو ماضی میں یہ بیان دیتے رہے پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے, اس کو بین ہونا چاہیے. اب یہ جو بات کر دی انہوں نے ڈو اور ڈائی کا ترجمہ ہی ہے نا, ماریں گے اور مر جائیں گے, کیونکہ عمران خان پہلے کہہ چکے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ بقا کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے نا اردو میں کہ ڈو اور ڈائی بقا کی جنگ ہے. جو نے کہا تھا سیاسی بقا کی ہوگی کچھ اخلاقیات ہر چیز بھول جائیں گے جو بھولے پہ انہوں. ہاں تو یہ فیول تو پھر دوسری سائڈ سے آٹومیٹکلی بھی ہے گنڈا پور صاحب کے اس بیان کی طرف کہ ڈو اور ڈائی, مر جائیں گے, مار دیں گے, گھر نہیں بیٹھیں گے, گولیاں کھائیں گے, کفن باندھیں گے. تو یہ تو چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو گنڈا پور نے میسج جن کو کنوے کیا ان کو کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ بھائی جی یہ سارا گند آپ نے ڈالا ہوا ہے, اس پورے گند کو اکٹھا کر کے کون لایا تھا؟ جنرل باجوہ لایا تھا. ساری دنیا کو پتا ہے یار یہاں سے سازش کر کے اس نے پیغام بھیجے تھے وہاں پہ جا کے فراڈ کر کے عمران خان کو مس گائیڈ کر کے بتا نہیں سکتے تھے کہ وہاں پہ یوکرین پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. سب پتا تھا ان کو, سب پتا ہوتے ہوئے اس کو جو ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے بھیجا کیونکہ یہ پہلے فیصلہ کر کے مک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا یہ حکومت اسی ختم کرنی ہے تاکہ ہم جواز کریٹ کر سکیں, اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ساڑھے کو پیچھے بغیر چلا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے کہ وہ ساری حکومت گیا. تو بھائی سارا گند آپ نے ڈالا تھا, آپ کو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا, تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی اور اس گند کے اثرات بھی برداشت کرنے پڑیں گے. تو اب اس گند کو سمیٹنے کی بجائے اگر آپ اس گند کے اندر اور گند ڈالنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں آپ نے جتنا عرصہ رکھ سکنا کیا. ابھی مجھے بتا دیں پچھلے 3 مہینوں میں عمران خان کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے؟ آج آیا نہیں ہے آج تاریخ لگا دو, آج نہیں ہے تو اوج نہیں ہے تو اچھا آج وکیلوں کو نہیں ملنے دیا, آج وہ نہیں ہے, آج مطلب لٹکائے جا رہے ہیں نا کہ شاید ہماری کچھ بارگیننگ ہو جائے, کچھ بات ہو جائے. دیکھو اس نے تو کسی چیز کے اوپر سودا تو کرنا نہیں ہے کہ اچھا جی مجھے باہر بھیج دیں تو میں ٹھیک ہے چند سال جا کے چپ کر جاؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا. وہ تو کہتا ہے بھائی جی میرا مینڈیٹ بحال کریں یا صاف شفاف الیکشن کروا دیں. صحیح ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے مینڈیٹ نہیں دینا چاہتے, جو آپ دینا چاہتے ہیں لولی لینی میں نے وہ تو لینی, وہ تو 8 فروری کو کہہ دیا نہیں لینی میں نے. آپ فارغ کریں یہ راجا واجا منشی جتنے ہیں سب کو, اور آپ فیئر الیکشن کروائیں, اور عوام جس کو ووٹ دیتی ہے مجھے دیتی ہے, جس کو بھی دیتی ہے وہ حکومت بنا لے. سمپل سی بات ہے. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ عوام نے تو ووٹ اس کو دینا ہے. صحیح. یہاں سے پھر آ کے وہ اپنی اس کو ہر کسی کو پڑی ہے کہ جب ہماری جان بخشی کیا ہونی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ آئے گا
اور آئے گا تو اب اتنی میجورٹی کے ساتھ آئے گا تو وہ آئین کو جو ہے اب کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کا حق ہے آئین جو مرضی ہم بدل لیں, پھر وہ جو مرضی جب ہوگا. اس نے آ کے بدلنا ہے نا پھر ان کی آسمان تک چیخیں جائیں گی کہ جناب ہو یہ تو جناب فلانا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو اس ٹائم حق نہیں نظر آئے گا ان کو. صحیح. ان کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے. جو ہم دیکھ چکے قاضی صاحب کے ساتھ سلوک ہوا, یہاں سے پھر کہہ دیا گیا کہ ایک لسٹ بن گیا, ڈپورٹ کیا جائے گا. آج ہی جنیوا میں جو مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہو گیا, لوگوں نے تو ان کو بالکل دیکھنا جو ہے وہ ان کو لوگوں کو پسند نہیں ہے. وہ نعرے کسنا, لان تان کرنا, ان کا پیچھا کرنا, ان کو باہر یعنی کہ آزادی ان کی ختم ہوگی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, دنیا کے کسی کونے میں بھی بات یہ ہے کہ جب آپ معصوم لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی صرف اس لیے کہ سیاسی نظریے کی جو ہے کہ وہ اختلاف رائے ہے, ٹھیک ہے, اس بنیاد کے اوپر آپ کسی کی گھر کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی عزت کون کرے گا؟ آپ کو پھر ہر کوئی ڈونٹ کھلائے گا نا, ڈونٹ ہی پیش کرے گا. تو ان کے مقدر میں رب نے ان کے مہریں لگا دی ہیں چہروں کے اوپر. صحیح. تو یہ اب جدھر جائیں گے ان کے ساتھ جو ہے نا کہ اسی قسم کے حالات ہونے ہیں. انہوں نے لوگوں کا جینا آرام کیا, پاکستان کا تشخص خراب کیا, جمہوریت کا تشخص خراب کیا, آئینی حقوق کا تشخص خراب, مطلب ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. اداروں کو انہوں نے دیکھو اتنا زیادہ پولیٹیسائز سیاست کے اندر ڈال دیا. اب پنجاب پولیس لگتی ہی نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک جو ہے کہ نون لیگ کی جو ہے کہ ڈنڈا بردار فورس ہے. بالکل ایسی ہو ٹھیک چکا ہے کہ آپ سیاسی مخالفین گھروں میں گھس جاؤ, توڑ پھوڑ شروع کر دو, کھڑکیاں دروازے پوچھے گا کوئی نہیں, آپ کو لوٹ مار کر کے چلے جاؤ, آپ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب ججز کے خلاف جو شکایت کرے گا دیکھیں گے اگر وہ شواہد کے بغیر ہوئی اور جھوٹی بے بنیاد ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے جناب, سو بسم اللہ, آپ کی عزت بڑی ہے, آپ کریں, لیکن یہ تو بتائیں کہ جو پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس پہ بھی تو ذرا آپ نظر ڈالیں, کھولیں. پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں, ذرا ان کے اوپر بھی تو سوچیں نا کہ وہاں اگر قاضی صاحب جو ہے کہ وہ 13 مہینے جو ہے کہ وہ شتر مرغ کی طرح جو ہے ریت میں سر دے کے بیٹھے رہے اور چلے گئے. اب آپ کا ہنی مون پیریڈ ہو گیا نا, آپ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بھی ہو گئے, فل کورٹ میٹنگ بھی ہو گئی جو آپ نے رولز آف بزنس طے کرنے تھے, سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہوگی جو رول آف بزنس طے کرنے تھے. اب دوسرا فل کورٹ کا اجلاس ہونا ہے 2 دسمبر کو. جی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے 25 کو. سپریم جوڈیشل کونسل کا ہونا ہے اگلے مہینے. پھر آج آپ نے 8 کیا ہے تو اگلے مہینے چلو 6 کو 8 کو ہو جائے گا. اگلے مہینے کے فیصلوں کے اوپر بھی اگر ایسی ہی صرف پریس ریلیز بیان بازی ہوئی تو پھر آفریدی صاحب اور قاضی صاحب میں کوئی فرق نہیں رہنا. صحیح, وہی شکل, وہی چہرے میں دونوں کی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ایک بیان دیا ہے, تجزیہ کہہ لیں محمد مالک صاحب نے, کہ بندہ جیل میں جاتا ہے یا تو جیل بندے کو کھا جاتی ہے یا پھر بندہ ہو تو وہ جیل کو کھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ جتنا بھی پریشرائز کر لیں, اب وہ عمران خان اڈیالہ جیل کو کھا چکے, انہیں کوئی سہولت دیں نہ دیں انہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو ڈیل کہا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. کیا کوئی ڈیل کی تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, عمران خان کو کوئی چیز اب توڑ نہیں سکتی, کوئی جو مرضی یہ کرنا کر. دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں, سب سے نازک رشتے کیا ہوتے ہیں؟ بہن بیوی. جی, دونوں کے ساتھ آپ نے کر کے دیکھ لیا, لے گئے نا, کتنا عرصہ بیوی کو بھی رکھ لیا آپ نے, ایک مقدس رشتے کو جو شرعی رشتہ ہے, نکاح ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے دیکھو آپ کے ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے جی, کہیں بچے بچی کا کوئی مسئلہ, کوئی افیئر کوئی ہو, خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر بیٹھے پکڑے جائیں تو بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ شادی. بھائی جی نکاح کرنا ہے کرو, نہیں تو پھر چھتر کھانا اور دسو کی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہندے جی ناب آؤ جی بیٹھو بسم اللہ جی, نکاح کیتا ہے لو عزت دینا لو, گل ختم, ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں شریعت بھی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے بھی اس میں جب حد لگانی ہے تو اس کی بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا ہوا ہے. ان بے شرموں بے حیاؤں نے تو اس کو بھی ختم کر دیا نا جی, ٹھیک ہے, شرعی حدود بھی کراس کر گئے. یہ سیاسی اختلاف کے اندر یہ بے شرم لوگ شرعی حدود بھی کراس کر گئے. اس سے آگے آپ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح, بہنیں اس کے اندر کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, کیا تھا وہ ادھر خالی ہاتھ آئی ہوئی تھی, صرف کیا تھی کہ بھائی کی محبت میں آئی تھی. بیگم کلثوم نواز جب میاں کی محبت میں جب انہوں نے آئی تھی, مجھے یاد ہے موٹر وے کے اوپر آئی اور ان کی گاڑی کو لٹکا لیا گیا, چودھری تنویر صرف تھا, باقی ساری قیادت غائب ہو گئی تھی بلڈنگ کی. وہ گئے تھے ان کے لیے استقبال کرنے کے لیے. ہمیں اس وقت ہی بڑا دکھ ہوا تھا کہ یار یہ کیا گھریلو خاتون تھی نا, چلو ٹھیک ہے, اس کو مشورے دیتی تھی, اس کی نوک پلک سیدھی کرتی تھی, تقریروں میں پڑھی لکھی لٹریچر کیا ہوا تھا ماسٹر اس نے. آپ نے کیا کیا اس کی بہنوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی ہماری بیٹی ہماری بہن کو جی نیب پکڑ کے, او بھائی نیب پکڑ کے لے کے گیا تو پیسے بھی تو تسی جو کچھ کیتا ہے پھر اودا حساب دے دیں. ٹھیک ہے,
تو اب جو ہے کہ ان کو اٹھا کے اب جو جہاں پہ اس کو توڑ سکتے تھے وہ سٹیج تو گزر گئی نا جی. تو وہ ٹھیک کہتا ہے وہ تو اب وہ جیل ویل کیا وہ تو اس وقت پورا پاکستان اس کی مٹھی میں ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جیسے مرضی وہ اپنی سانس بھی لیتا ہے تو اس کی سانس کے ساتھ لوگ ہلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب جو مرضی کر لیں اب اس کے ساتھ ڈیل ویل کی بات کرنے کہ اب تو ڈیل اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ان کو معاف کرنا ہے یا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں صحیح. اور یہ جو جدہ بندہ بھی گئے تھے نا جو آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں جناب بڑے ٹائٹ کلف پہن کے جناب تو ان کا بھی جو فیصلے ہیں وہ اس نے کرنے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ میں نے سلوک کرنا کیا معاف کرنا ہے یا کیا کرنا ہے فتح مکہ میں جیسے گئے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے چلیں تو یہ 8 فروری کو عمران خان یہ میسج دے چکے ٹھیک ہے تو یہ تو پاگل کے بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہہ رہا ہے یار میں سب کو معاف کر دوں گا تو یہ اچھا ان کو صرف یہ ہے کہ جناب ساڑی سیاست ہی بڑھ گئی ساڑا ہر چیز بڑھ گئی ختم تو برباد ہو گیا اسی یہ واپس آئے گا اسی واپس آ ہی نہیں سکتے سیاست بھائی اس کو ٹائم دو یہاں دیر لگتی ہے آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے گا خدمت نہیں کر سکے گا مسائل ہوں گے تو لوگ اگلی ووٹ اس کے خلاف دے دیں گے لیکن انہوں نے گند اتنا کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہی اگلی باری ووٹ کسے نہیں دینا صحیح اس لیے جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے جناب صحیح. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.